अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नूर, सूरा नंबर 24, रुकू नंबर 1, आयत नंबर 1 to 10, जुज 18। ठीक है, 18वां जुज है, 18वां पारा है ये। और इंशाल्लाह हम पहला रुकू बिगिन करते हैं। आज हम पूरी आयतें नहीं मुकम्मल कर पाएंगे, 10 आयतें, बट इंशाल्लाह हम फर्स्ट रुकू स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले हम इसका थोड़ा सा पस मंजर देख लेते हैं, ये सूरह नाजिल क्यों हुई। ठीक है, अब देखें जो मक्का और मदीना, पहले तो इसमें मदनी और मक्की सूरतों में क्या फर्क है वो हम देख लेते हैं। ये सूरा जो है सूरह नूर, ये नूर का एक्चुअली में मतलब होता है लाइट, ठीक है, रोशनी। और ये जो सूरह नूर का नाम आयत नंबर 35 में आयत नूर जो नाजिल हुई है उससे अखज किया गया है, अलामती नाम है। अब ये सूरा मदनी सूरा है। मदनी और मक्की सूरा में क्या फर्क होता है? मक्की सूरे उन सूरों को कहा जाता है जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरा उन सूरों को कहा जाता है जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। जगह मैटर नहीं करती है कि वो मदीना में नाजिल हुई या मक्का में। जो हिजरत से पहले नाजिल हुई सबको मक्की सूरतें कैटेगराइज किया जाएगा, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं वो सारी की सारी मदनी कहलाएंगी। फिर ये जो सूरह है सूरह नूर, इसके अंदर 64 आयतें हैं और 9 रुकू पर मुश्तमिल है। और ये जो सूरह नूर है इसका जोड़ा है सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब वो भी 9 रुकू पर मुश्तमिल है, और ये समझ लें कि दोनों मिलकर एक मैसेज को मुकम्मल करती हैं। रिगार्डिंग पर्दे एंड ऑल, ये सारे इसके ताल्लुक से इसमें आयतें आएंगी। इंशाल्लाह हम देखेंगे जब हम सूरह नूर के बाद सूरह अहज़ाब डील करेंगे। सूरह नूर बेसिकली ये नाजिल होने का मकसद, शान नुज़ूल क्या था। जब मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ गए और अराउंड 4 से 5 साल गुजर गए, और इसी दौरान जंगे बदर हो चुकी थी, जंगे ओहद हो चुकी थी। बदर 2 हिजरी में हुई है, यानी कि हिजरत के 2 साल बाद, और जंगे ओहद 3 हिजरी में, यानी थर्ड ईयर ऑफ हिजरा, ठीक है, माइग्रेशन के 3 साल बाद जंगे ओहद हुई। तो ये सारी जंगे गुजर चुकी। अब मुशरिकान मक्का और जो भी सराउंडिंग में जो भी दुश्मन हो गए हैं, दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने ये बात भांप ली कि मुसलमानों को हराना इतना आसान नहीं है। ये अपनी तादाद की बिना पर नहीं हारेंगे। मतलब अगर इनकी तादाद बढ़ा दी जाए तो या कम कर दी जाए, वो मैटर नहीं करता। ये थोड़े से चंद भी मुट्ठी भर भी होंगे तब भी ये हमें क्या कर सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। ना ही ये इनका जो जीत है, जो इनकी विक्ट्री है, असला या किसी आर्म्स या जो हथियार वगैरह होते हैं उस पे बेस्ड है, कि अगर हम इनको बहुत सारे हथियार देते तो ये जीत जाएंगे, और कम हथियार हो जाए तो ये हार जाएंगे। बात दरअसल ये नहीं है। ना ही इनकी तादाद मैटर करती है, ना ही आर्म्स और ये जो एमिनेशंस होते हैं उसके जरिए से ये जंग जीत रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इनका अखलाकी मियार बड़ा बुलंद है, यानी कि इनका जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत आला हैं और बहुत मजबूत है। इनको इनके अखलाक में कोई हरा नहीं सकता, तो इसकी वजह से ये सारी जंगें जीत जाते हैं। अब हमने कुछ ऐसा करना होगा कि इनको मतलब हम जब जंग ऐसे नहीं जीत पा रहे ना कुछ इनके अंदर अखलाकी पस्तियां पैदा करनी होंगी। कुछ भी करके मतलब ऐसा कुछ किया जाए जिससे इनके अंदर आपस में अखलाकी पस्तियां वो हो जाए, कॉमन हो जाए। यानी इनके कैरेक्टर को हमें शो करना होगा कि ये दे आर नॉट ऑफ हाई कैरेक्टर, दे आर ऑफ लो कैरेक्टर। ये हमने आम करना है। और हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? नबी के घर से, ठीक है। और इसी सूरे के अंदर एक बहुत अहम वाकया बयान किया गया है, वाकया इफ्क। हमजा फा काफ, इफ्क। इफ्क का मतलब होता है बहतान लगाना। और ये बहतान कोई छोटा मोटा बहतान नहीं था। ये स्लेंडरिंग की गई किसके ऊपर? हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर। और इंशाल्लाह हम जब दूसरा रुकू बिगिन करेंगे, आयत नंबर 11 से लेकर आगे जो रुकू है उसके अंदर हम देखेंगे कि वो क्या है, उसका पस मंजर देखेंगे, और हजरत आयशा खुद किस तरह से उसको बयान करती हैं वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर बेसिकली अखलाकियात के मुतालिक बातें डील की गई हैं, और मुसलमानों को बहुत सारे अहकामात दिए गए हैं इस सूरा के अंदर।
پھر اس سورہ کے اندر جو سب سے اہم چیزیں ہیں 2-3 ہیں. پہلے تو یہاں پر ان کا یہ مطلب ذہن تھا کہ ان کے اخلاق کو پست کر دو، تو اس کے ذریعے سے ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ لوگوں پر تہمت لگا دو، الزام لگا دو مسلمانوں پر. پھر اس کے اندر اور بھی دوسری چیزیں ڈیل کی گئی ہیں، جیسے زنا کی سزا بتائی گئی ہے کہ جو زانی ہے، جو اڈلٹریٹر ہے، فورنیکیٹرز ہیں، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم ڈیل کریں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پھر اس کے یہ زنا کے تعلق سے بیان کیا گیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قذف کا کیا معاملہ ہے. قذف کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی انسان جھوٹی تہمت لگا دے کسی پاک باز انسان پر جس نے زنا نہ کیا ہو، اس کے اوپر جھوٹی تہمت، تو اس کی کیا سزا ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے. پھر واقعہ افک کو دیکھیں گے جو حضرت عائشہ کے متعلق ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقعہ افک کے ذریعے سے، یعنی کہ قرآن میں حضرت عائشہ کا، ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ سورہ نازل کی تو عورتوں کا تقدس اور ان کا مقام بلند کر دیا اس سورت کے ذریعے سے، لیکن خصوصی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ رہتے دم تک یعنی قیامت تک جب بھی قرآن پڑھا جائے گا حضرت عائشہ کی طہارت اور ان کی پاکی اور ان کا تقدس بیان کیا جاتا رہے گا، ان کی طہارت کو بیان کیا جاتا رہے گا. جس طرح سے مشرکان مکہ ان کے اوپر الزام لگا گئے، اور مشرکان مکہ نہیں، ایکچولی منافقین نے، اور جس میں سب سے پیش تھا عبداللہ بن ابی، وہ جو رئیس المنافقین ہے، جو ہیڈ آف دا ہپوکریٹس ہے. اس نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے اس چیز کو، اس ایشو کو اٹھایا اور بہت زیادہ ہائپ کیا تھا. انشاءاللہ جب ہم اس واقعے پر پہنچیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں ڈیل کریں گے. ہم پہلے جو ہے آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے پس منظر میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، مطلب ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ 6 ہجرہ میں نازل ہوئی، 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ، یعنی 6 ایئر آف ہجرہ، ٹھیک ہے، ہجرت ہونے کے 6 سال بعد نازل ہوئی ہے. اور یہ سورہ نور ہے، اور اس سے پہلے سورہ احزاب نازل ہو چکی تھی 5 ہجری میں. تو دونوں ہی جوڑے ہیں ایک دوسرے کے، اور دونوں ایک مضمون کو مکمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو سورہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، سورہ نور 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے. لیکن قرآن میں جو ترتیب ہے، یعنی قرآن میں پہلے سورہ نور کو رکھا گیا ہے اور پھر بعد میں سورہ احزاب کو رکھا گیا ہے. انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ڈیل کریں گے. ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناہا. اب ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اگر آپ لوگوں کو اسکرین نہ دکھائی دے رہی ہو پراپرلی تو یو کین زوم یور اسکرین انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو یور نیڈ. جیسے آپ کو ایزیلی دکھائی دے اتنا آپ لوگ زوم کر سکتے ہیں. سورۃ انزلناہا وفرضناہا. تو آیت نمبر 1 ہم شروع کر رہے ہیں. سورتن، سورتن اس کے روٹ لیٹر ہیں سین، واو، را. اور جو بھی ورڈ ضمتین، فتحتین یا کسرتین، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین پر جو بھی ورڈ اینڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. تو یہ سورتن کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے، فیمینن ناؤن ہے، یعنی کہ مؤنث ناؤن ہے. کیسے پتا چلا یہ فیمینن ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے. جو بھی ورڈ گولتا پر اینڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فیمیل ہوتے ہیں، یعنی کہ مؤنث ہوتے ہیں. تو یہ 2 چیز ہم نے دیکھی کہ فتحتین، ضمتین، کسرتین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر ختم ہونے والا ہر ورڈ اسم ہوتا ہے، تو پتا چل گیا یہ اسم ہے. اور دوسری چیز، جو بھی ورڈ گولتا پر اینڈ ہوتے ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں. اس کے روٹ لیٹر ہیں سین، واو، را. سورت کا مطلب ہے سورہ، ٹھیک ہے، یعنی سورت، جو ہم سورت کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں ہم سورہ اس کو کہتے ہیں، سورت. انزلناہا، انزلنا، اب اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، انزل پلس نا پلس ہا. انزل اس کے روٹ لیٹر ہے نون، زا، لام. نزل، نزل کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، ٹو ریویل، مطلب کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف اترنے کو نازل ہونا کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو انزلہ نازل کیا. اب بیچ میں جو نہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم, وی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 3 چیزیں یاد رکھیں. جب کوئی ورڈ نون سے شروع ہو, کوئی ورب جو ہے نون سے شروع ہو رہا ہو, یا کوئی ورب کسی ورب کے درمیان میں اس طرح سے نون آ رہا ہو, نون کے اوپر کھڑی زبر اسٹینڈنگ فتحہ آ رہا ہو, یا آخر میں نون کے اوپر زبر اور الف کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہو. انیشیلی اس طرح سے ہوگا, مڈل میں نون کے اوپر کھڑا زبر ہوگا, اور فائنلی یہ اس طرح سے نون کے اوپر فتحہ کے ساتھ آ جائے گا. تو یہ تینوں کا ترجمہ ہوگا ہم, وی. ٹھیک ہے. نون زبر کے ساتھ, یا نون کھڑی زبر کے ساتھ, یا پھر نون الف کے ساتھ جب آئے گا تو تینوں کا ترجمہ ہوگا ہم. اب چونکہ یہ بیچ میں آ رہا ہے, درمیان میں آ رہا ہے, مڈل فارم ہے, تو یہ نا کے اوپر اسٹینڈنگ فتحہ آ رہا ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا ہم. نزلہ نازل کیا, نہ ہم نے. ہا, ہا یہ اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. اٹیچ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جڑا ہوا ہے, یہ ورڈ سے جڑ جاتا ہے تو اس کو ہم اٹیچ کہتے ہیں. ضمیر متصل, متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹیچ ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہا ہے یہ فیمینن ورڈ ہے, مؤنث لفظ ہے. تو مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صورت کی طرف اس کی نسبت جا رہی ہے. انزلناہا, انزلہ نازل کیا, نہ ہم نے, ہا اس کو. اس کو کس کو؟ اس صورت کو. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ کی طرف جا رہا ہے اسی لیے ہا کی ضمیر آئی ہے. اسے نازل کیا, سورت نازل کیا, نہ ہم نے, ہا اس کو. اس کو نازل کیا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا. یہ واو حرف عطف ہے. حرف عطف یعنی کنجنکشن, کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن, جو کسی 2 لفظوں کو, 2 جملوں کو, 2 سینٹنسز کو, 2 ورڈز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے, گلو کا کام کرتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے عطف. تو یہاں پر واو کا ترجمہ ہوگا اور. واو اور. فردناہا سیم پیٹرن ہے, انزلناہا فردناہا. یہاں پر روٹ لیٹر نزلہ ہے, یہاں پر روٹ لیٹر جو ہیں ف و دواد ہیں. اچھا, روٹ لیٹر کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں اراؤنڈ 98% جو الفاظ ہیں وہ 3 لیٹر بیس یعنی روٹ سے بنتے ہیں. یعنی اگر ایک درخت ہم نے کھڑا کرنا ہے تو اس کی جڑ ہونی چاہیے. تو عربی زبان کے اکثر اور بیشتر الفاظ جو ہیں 3 ورڈ سے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 روٹ سے بنتے ہیں, اسے روٹ لیٹر کہا جاتا ہے. تو عربی زبان میں 3 لیٹر والے, کبھی 4 لیٹر بھی ہوتے ہیں, کبھی 5 بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر جو ہوں گے وہ 3 لیٹر بیس ہوں گے. تو جب ہم روٹ کہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کا اصل مادہ, اس کی جو اصلیت ہے جس سے وہ بنا ہے, اسے روٹ کہا جائے گا. تو انزلہ نازل کیا, نون زا لام اس کے روٹ ہے, اس سے بنا ہے. اور جو روٹ ہوتی ہے تو یاد رکھیں روٹ سے کبھی بھی ایک چیز نہیں بنتی, ایک برانچ نہیں بن رہی ہوتی. اب یہ ہم نے 3 لیٹر بیس یعنی 3 حرف پر مشتمل ایک روٹ ہے, ایک مادہ ہے, تو اس سے بہت سی برانچز نکلتی ہیں. صرف ایک برانچ نہیں نکل رہی ہوتی, ایک تنا ہوتا ہے, اس سے بہت ساری برانچز نکلتی ہیں. تو یہاں پر بہت مختلف قسم کے کیا مل جائیں گے آپ کو, اس کی شکلیں مل جائیں گی. جیسے کہ اگر ہم عین لام میم, عین لام میم روٹ لے لیں تو اس سے بہت سارے الفاظ ہم بنا سکتے ہیں. علیم ہے, عالم ہے, علم ہے, تعلیم ہے. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں عین لام میم سے ریلیٹڈ ہے. تعلیم یعنی کیا ہوگا؟ نالج. علیم نالجبل, خوب زیادہ جاننے والا, اس کے اندر بھی علم سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح اگر ہم عالم کہیں تو عالم کا مطلب ہوتا ہے اسکالر, جو علم رکھتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کہیں تعلیم, تعلیم کا مطلب ہوگا نالج. تو اس طرح سے بہت سارے ہم ورڈ بنا سکتے ہیں ایک ہی روٹ لیٹر سے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم اس کو روٹ کہتے ہیں, جس سے بہت ساری برانچز نکلتی ہیں. اب دیکھیں انزلہ نون زا لام, انزلہ صرف ایک ورڈ نہیں ہوگا, تنزیل ہوگا, انزلہ ہوگا, نازل کرنا ہوگا, بہت سارے اس سے ہم الفاظ بنا سکتے ہیں. انزلہ نازل کیا, نہ ہم نے, ہا اس کو. اس کو کس کو؟ اس سورہ کو. و اور فردا, ف و دواد. فردا کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دینا, جس کو ہم فرد عربی میں کہہ رہے ہیں اس کو ہم اردو میں فرض کہتے ہیں. فرض کر دیا یعنی کمپلسری کر دیا, اس چیز کو کیا کر دیا؟ ایک حتمی حکم بنا دیا. فردا
مطلب obligatory کر دیا اس چیز کو، اور فرضا فرض کر دیا. نہ دوبارہ سے آ گیا، یہ درمیانی والا نہ ہے، نہ کا مطلب ہوگا ہم. ٹھیک ہے، فرضا فرض کر دیا، نہ ہم نے. ہا پھر سے آ گیا، ہا اس کو یعنی اس سورہ کو. تو یہ دونوں جگہ پر نہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہے، اور ہا جو ہے اس سورہ کی طرف جا رہا ہے. نہ ہم نے نازل کیا ہا اس کو، و اور فرضا فرض کر دیا، نہ ہم نے ہا اس کو یعنی اس سورہ کو. آگے ہم بڑھتے ہیں. و اور حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. انزلہ نون زا لام، دوبارہ وہی ورڈ آ گیا ہے، انزلہ نازل کر دیا. ابھی دیکھیں یہ نہ بیچ میں آ رہا تھا تو اس طرح آ گیا ہے، اب یہ نہ آخر میں آ رہا ہے تو اس طرح آ گیا ہے. سیم ترجمہ ہے دونوں کا. انزلہ نازل کیا، نہ ہم نے. و اور انزلہ نازل کر دیا یعنی کہ اتار دیا، اوپر سے نیچے کی طرف اتارنے کو نازل کرنا کہتے ہیں. و اور انزلہ نازل کر دیا، نہ ہم نے. فی ہا دو الفاظ ہیں، یہ یہاں پر نہ جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے، اٹیچ پروناؤن کیونکہ یہ جڑ کر آ رہا ہے. نہ کا مطلب ہوگا ہم نے نازل کر دیا. فی ہا، فی اور ہا دو الگ الگ الفاظ ہیں. فی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، ان سائڈ، اندر. ٹھیک ہے، یہ سارے ترجمے ہوں گے فی کے. تو فی کا ترجمہ ہوگا میں. ہاں اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. پھر سے دوبارہ یہ ہا کی ضمیر جو ہو رہی ہے سورہ کی طرف جا رہی ہے. فی ہا، فی میں، ہا اس میں. اب یہاں پر ایک پوائنٹ اور یاد رکھیں کہ جب ہم حرف جر کا ترجمہ کرتے ہیں، جب ہم پریپوزیشن کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ بھی اگر اردو میں ہوگا، اردو میں جب بھی ترجمہ کریں گے تو آگے کے اسم کو پہلے پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد حرف جر کو پڑھیں گے. یہ رول ہے جب ہم اردو میں کریں. ہا کا ترجمہ پہلے کریں گے، پھر فی کا ترجمہ کریں گے. لیکن لکھا فیہا جا رہا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے ہا کو پہلے اور فی کو بعد میں، کیونکہ ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ انگلش میں ترجمہ کریں گے تو پھر وہ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ترجمہ ہو جائے گا. ان اٹ، فی میں، ہا اس میں کس میں؟ اس سورہ میں. اس سورہ میں کیا کیا ہے نازل؟ ہم نے نازل کیا ہے آیاتن. آیاتن اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ یا. آیا کا مطلب ہوتا ہے ورسز. آیا کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، میننگز ہوتے ہیں. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت کا مطلب ہوتا ہے ورسز، ایویڈنسز یعنی کہ کوئی ثبوت. آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے، ثبوت بھی ہوتا ہے، ورسز بھی ہوتا ہے، ایویڈنسز بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کے پروفس بھی ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا ثبوت وہ بھی ہوتا ہے. اور آیت کا مطلب یہ جو قرآنک ورسز ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور نشانیاں یعنی سائنس بھی ہوتا ہے کوئی نشانی. پھر کبھی کبھی معجزات کے طور پر بھی یعنی میریکلز جو ہوتا ہے ان کو بھی آیت کہا گیا ہے قرآن میں. تو بہت سارے اس کے ویریس میننگز ہوں گے، جہاں پر جیسا کانٹیکس ہوگا آیت کا ویسا ہم میننگ لے لیں گے. تو نشانی، آیت کا مطلب آیت جو قرآن کی آیت ہوتی ہے وہ آیت، دوسرا میننگ ہوگا نشانی، تیسرا میننگ ہوگا معجزات یعنی کہ میریکلز. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آیت کا مطلب ہے آیات یعنی ورسز. حمزہ یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اب یہ ہے سنگولر ورڈ آیتن. آیتن کا مطلب ہوتا ہے ایک ورس، ایک آیت، اور اس کا پلورل ہے آیاتن. تو یاد رکھ لیں یہ پوائنٹ، یہ مینشن اپنے بک میں لکھ لیں، آیاتن یا آیاتن. آتن اور آتن پر اینڈ ہونے والا ہر ورڈ پلورل ہوتا ہے. آتن یا آتن پر اینڈ ہونے والا ہر ورڈ پلورل یعنی جمع ہوتا ہے، اور مؤنث ہوتا ہے یعنی کہ فیمینن ہوتا ہے. تو پلورل فیمینن یعنی جمع مؤنث ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ تو یا تی بھی آ سکتا ہے، آتو آتی بھی آ سکتا ہے. تو حرکت اینڈ کی جو ہے ڈبل سنگل ہو سکتی ہے، لیکن یہی پیٹرن ہوگا، آتو آتی، آتن آتن. تو یہ جمع مؤنث یعنی پلورل فیمینن ہوگا. تو یہاں پر اس سے پتہ چلا یہ آیتن نہیں ہے، آیاتن ہے.
بہت ساری ورسز کی بات کی جا رہی ہے, بہت ساری آیتوں کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جمع ہے, پلورل ہے. آیاتن نشانیاں یا پھر ورسز, آیتیں, بیناتن. اب دوبارہ سے آتن پر اینڈ ہو رہا ہے, اس کے روٹ لیٹر ہے با یا نون. با یا نون روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کو کلیئر کر دینا, کسی چیز کو واضح کر دینا, کسی چیز کو صاف صاف ظاہر کر دینا, ٹھیک ہے, واضح کرنا, ظاہر کرنا, کلیئر کرنا, اور مطلب روشن کرنا, یہ سارے ترجمے ہوتے با یا نون کے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر بیناتن, تو آتن دوبارہ سے آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ بھی پلورل ورڈ ہے, تو یعنی آیاتن بیناتن, واضح نشانیاں, واضح آیتیں, کلیئر ورسز, ٹھیک ہے, صاف صاف ورسز ہیں. مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ متشابہ باتیں ہیں, ڈاؤٹ فل چیزیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے, واضح آیتیں ہیں, مطلب پڑھنے والا پڑھ کر سمجھ سکتا ہے. اور انزلہ نازل کیا نہ ہم نے, فیہا اس میں, اس سورہ میں, یعنی اس سورہ نور میں ہم نے نازل کیا, آیاتم بیناتن, واضح نشانیاں, واضح آیتیں. لعلکم, لعل ایکوزیٹو پارٹیکل ہے, حرف آف نصب ہے. لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید کے یا تاکہ, دو ترجمے ہوتے ہیں, perhaps, perhaps شاید کے, یا پھر تاکہ. تاکہ, لعل تاکہ, کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. یہ جو ابھی نہ آیا, ہا آیا, یہ سب ضمیر متصل ہے, کیونکہ یہ جڑ کر آ رہے ہیں, اٹیچ ہو کر آ رہے ہیں, تو سب ضمیر متصل ہے. ہا کا ترجمہ ہوگا اس, وہ. نا کا ترجمہ ہوگا ہم, اور کم کا ترجمہ ہوگا یو آل, تم سب, ٹھیک ہے, یو آل. اللہ شاید کے, یا تاکہ, کم تم سب, تذکرون, تا, اب یہ تذکرون جو ہے یتان کا تا ہے. اب کیا ہے یہ یتان؟ یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع کہا جاتا ہے امپرفیکٹ ٹینس کو, اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹینس, وہ ورب, وہ فعل جس کے اندر دو ٹینسز, دو وربز ایک ساتھ شامل ہو, حال اور مستقبل, پریزنٹ اور فیوچر دونوں ایک ساتھ پڑھے جا رہے ہیں, اسی لیے ہم اس کو امپرفیکٹ کہہ دیتے ہیں, کیونکہ پوری طرح سے دونوں کو ہم ایک ساتھ نہیں, مطلب دونوں ایک ساتھ مجموعہ بن گیا ہے, ایک ساتھ اکٹھا پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے ہم اس کو امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. اچھا, فعل مضارع ہمیشہ ہمیشہ یا, تا, الف, نون, ان چار لیٹر میں سے کسی ایک لیٹر سے شروع ہوتے ہیں. یا, تا, الف, نون, یتان. یا, تا, الف, نون کو شارٹ میں ہم ایک ساتھ ملا کر یتان کہہ دیتے ہیں. اب کیا ہے اس کا فل فارم, مطلب اس کو ہم کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ یا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ, تا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تم, یا پھر وہ, کبھی کبھی وہ بھی آ جاتا ہے. الف کا ترجمہ ہوگا میں, آئے. نون کا ترجمہ ہم, نون کا ترجمہ ہوگا ہم یعنی وی, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا یتان. یا یعنی وہ, تا یعنی تم یا پھر وہ, الف یعنی میں, اور نون کا مطلب ہوگا ہم. یا وہ, تا تم, الف میں, نون ہم. یہاں پر ورڈ کیسے شروع ہو رہا ہے؟ تذکرون, تا سے شروع ہو رہا ہے. جب تا سے شروع ہو رہا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ترجمہ ہوگا, تو یہ جنرلی ترجمہ تم ہوگا. وہ کا ترجمہ کب آئے گا؟ جب ہم وہ ہمارے سامنے ویسی آیت آئے گی تب ہم ڈیل کریں گے. جنرلی تا کا ترجمہ ہم تم ہی کریں گے, تو یہاں پر تا کا ترجمہ ہو گیا تم. اینڈ میں آ رہا ہے اونا, واو نون. اونا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے, جمع کو. پلورل یعنی بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, جمع کا صیغہ ہے, تو اونا. جب بھی اونا آ جائے اینڈ میں تو سمجھ جائیں کہ جمع کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تا تم, تا کا ترجمہ ہو گیا تم. اونا کا ترجمہ ہو گیا سب, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں تو سب, تم سب. بیچ میں بچ جاتا ہے ہمارے پاس زال, کاف, را, ذکر. ذکر, ذکر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریممبر, یاد کرنا. یاد دہانی کو بھی ذکر کہا جاتا ہے. اور جو چینٹنگ کرتے ہیں, جو ہم ذکر کرتے ہیں, اذکار پڑھتے ہیں, اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے. اور نصیحت کو بھی ذکر کہا جاتا ہے. تو تین ترجمے ہیں اس کے. ذکر کا مطلب ہوگا یاد دہانی, ذکر کا مطلب ہوگا نصیحت, اور ذکر کا مطلب ہوگا
پڑھنا یعنی یاد کرنا، مطلب جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اذکار، اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے. یہاں پر جس ذکر کا ترجمہ ہے تذکر کا مطلب یہاں پر ہوگا تم سب نصیحت حاصل کرو. ٹھیک ہے، یہاں پر نصیحت کے پیرائے میں آئے گا، یعنی کہ ٹو ٹیک اے ہیڈ، یعنی اس بات پر غور و فکر کرنا، اس میں نصیحت حاصل کرنا، اس کے اوپر تھوڑا پونڈر کرنا، اس کو تذکر کہا گیا ہے یہاں پر. ذکرہ تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو، لعل تاکہ تم سب، تم وانون سب، ذکرہ نصیحت حاصل کرو. اب ہم پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. سورت، یہ مطلب یہ سورت کون سی؟ سورہ نور. سورہ نور نازل کی، انزلہ نازل کی نہ ہم نے ہاں اس کو، نازل کیا ہم نے اس کو، اس سورہ کو یعنی سورہ نور کو. اور فرضا فرض کر دیا نہ ہم نے ہاں اس کو، اور فرض کر دیا ہم نے اس کو یعنی ہم نے تمہارے لیے اس کو اوبلیگیٹری کر دیا، کمپلسری کر دیا، اس کے احکامات کو تمہارے اوپر کمپلسری کر دیا. اور انزلہ نازل کر دیا نہ ہم نے فی میں ہاں اس میں یعنی اس سورہ میں، سورہ نور میں، آیات بینات واضح آیتیں ہیں، واضح ورسز ہیں، کلیئر ورسز ہیں، صاف صاف کلیئر ہیں. لعل شاید کے، تاکہ تم سب تذکرون تم وانون سب ذکرہ نصیحت حاصل کرو. سورہ نور نازل کر دیا ہم نے اس کو، اس سورہ نور کو، اور فرض کر دیا ہم نے اسے یعنی سورہ نور کو، اور نازل کر دیا ہم نے اس میں یعنی اس سورہ میں واضح آیتیں، تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو. اب یہاں پر ہم غور کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے تو اللہ فرمایا انزلنا، اللہ رب العزت فرما رہے انزلنا، تو نا یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، ہم نے نازل کیا. تو یہاں پر پوائنٹ یہ ہے نوٹ کرنے والی بات کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز پر ایمفسس کرتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالی غور کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم کا صیغہ لے کر آتے ہیں کہ غور کرو، یہ ہم نے کیا ہے، یہ نازل کرنے والا کوئی انسان یا بشر نہیں ہے، یہ تمہارا رب ہے جو نازل کر رہا ہے. تو ہم نے، یہ رائل وی کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو یعنی کہ ایمفسس ہے اس بات میں، غور کرو. ٹھیک ہے، انزلہ نازل کیا نہ ہم نے. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ احکامات نازل کون کر رہا ہے؟ ہم، یعنی اللہ رب العزت. تو اس سے بات کتنی زور پیدا ہو گئی، یہ نازل کرنے والا رب ہے. دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرضناہا، فرض کر دیا ہم نے اس کو. تو کیا قرآن کریم کے سارے احکامات ایسے ہیں کہ ہم اس کو ایسے ہی لائٹلی لے لیں، ٹیکن فار گرانٹیڈ ہو جائیں کہ بھائی ہاں وہ تو ایسے ہی ہیں، کہ ہم سنیں اور ایک کان سے سنیں اور ایک سے نکال دیں اور باقی چیزیں فرض نہیں ہیں؟ باقی سارا کا سارا قرآن فرض ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر اس چیز کو ایمفسس کیوں کیا؟ کیونکہ یہ تمہارے لیے بے حد اشد ضروری ہے اور بہت زیادہ فرضیت کے زمرے میں آ گیا ہے یہ. تو یعنی یہ کتنا اہم ہوگا، مطلب اس سورے کے تمام احکامات کتنے زیادہ اہم ہوں گے، ان کو لاگو کرنا، ان کو مطلب اپنے عمل میں لانا کس قدر اہم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے واحد ایک سورہ ہے جس کی تمہید باندھتے وقت، جس کے دیباچے میں، جس کے 4 ورڈز میں کہا کہ ہم نے اس کو فرض کر دیا. سارا قرآن حالانکہ فرض ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. ذرا اس بات پر غور کرو کہ نازل کرنے والا تمہارا رب ہے. پھر نازل کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس سورہ کو ہم نے تم پر فرض کر دیا ہے، تو اس کا ایک ایک حکم تمہارے اوپر فرض ہے، اس کو نافذ کرنا، اس کو عمل میں لانا تم پر فرض ہے. تو یعنی پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیات بینات، یعنی اس کے سارے احکامات جو بھی نازل کیے گئے ہیں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایسی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کلیئر صاف واضح بالکل کلیئر الفاظ میں یہ سارے احکامات نازل کیے ہیں جو تمام شک و شبہات سے پرے ہیں. تو 3 ایمفسز آ گئے ہیں اس کے اندر. تو کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ سورہ کہ ہم کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سورہ کو نازل کیا ہے. تو باقی سارا قرآن بھی اللہ رب العزت نے ہی نازل کیا ہے،
لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اس سورہ کو ہم نے نازل کیا، سورہ نور کو ہم نے نازل کیا، یعنی تمہارے رب نے نازل کیا۔ دوسری بات کہی گئی کہ اس کو ہم نے فرض بھی کر دیا تم پر، سارے قرآن کے فرض ہونے کے باوجود اس سورہ کو تاکیدی طور پر کہا کہ یہ فرض ہے۔ پھر تیسری چیز آیات بینات، کہ یہ واضح نشانیاں ہیں، اس کے اندر واضح کلیئر آیتیں ہیں، تمام ابہام، تمام شک و شبہات سے پاک صاف کلیئر آیتیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے احکامات کی طرف بڑھتے ہیں ایک مرتبہ ریوائز کر کے۔ سورہ یعنی سورہ نور، نازل کیا ہے ہم نے اسے یعنی اس سورہ کو، اور فرض کر دیا ہے ہم نے اسے یعنی اس سورہ نور کو، اور نازل کیا ہے ہم نے اس میں یعنی اس سورہ میں آیات بینات، واضح آیتیں، کلیئر آیتیں، روشن آیتیں، تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو۔ یہ تمہارے سننے کے لیے اور پھر مطلب تمہارے صرف ایک کانوں کے چسکے کے لیے نعوذ باللہ اللہ نے نازل نہیں کیے، بلکہ تم اس پہ کیا کرو، پونڈر کرو، کنٹمپلیٹ کرو، اور پھر اس کو اپنے عمل میں لے آؤ۔ ٹھیک ہے، چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ویری فرسٹ حکم، آیت نمبر 2، الزانیات والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیت، الزانیت، پہلے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے ورڈ، تو ہر وہ ورڈ جو ال سے شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے یعنی کہ ناؤن ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ ہر وہ ورڈ جو کس سے شروع ہوتا ہے، کس پر ختم ہوتا ہے، تنوین پر، دو زبر دو زیر دو پیش پر جب مکمل ہو رہا ہوتا ہے وہ ورڈ، وہ بھی اسم ہوتا ہے، یا پھر جو ال سے شروع ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ورڈ اسم ہوتا ہے یعنی کہ ناؤن ہوتا ہے۔ پھر جو گول تا پر اینڈ ہوتا ہے سنگولر ورڈ، واحد اسم، وہ ہمیشہ فیمینن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کسی عورت کی بات ہو رہی ہے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے۔ زانیتو، زا، اس کے روٹ لیٹر ہے زا، نون، یا، زائی، نون اور یا۔ ٹھیک ہے، زانی یتو، زانیتو کا مطلب ہوگا فیمیل کی بات ہو رہی ہے، تو زانی عورت، الزانیتو یعنی کہ وہ عورت جس نے زنا کیا ہو، فورنیکیٹر، اور فورنیکیٹرس ایکچولی میں یہ فیمیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی زنا کرنے والی عورت۔ والزانی، اب دیکھیں اس کے آخر میں گولتا نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ میل کی بات ہو رہی ہے، میل ورڈ ہے، اسم تو ہے لیکن میل ناؤن ہے، میسکولن ہے یعنی کہ مذکر ہے۔ واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور، یہ دو الفاظ زانیتو اور زانی کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، تو یہاں پر واو کا ترجمہ ہے اور۔ الزانی، زا، نون، یا، سیم روٹ لیٹر ہیں اس کے۔ زانی گول تا کے بغیر ہے تو یہ میل کی بات ہے، میسکولن کی بات ہے۔ زانی مرد، زنا کرنے والا مرد، فورنیکیٹر۔ زانی عورت اور زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ فجلدو، ف، پہلے تو یہ فا ہے پھر اجلدو ورڈ ہے، ف حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، فا کا ترجمہ ہوگا دین، پھر۔ جیم، اجلدو، اس کا روٹ لیٹر ہے جیم لام دال۔ جیم لام دال روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے جلد۔ جلد کا مطلب کیا ہوتا ہے، کھال یا چمڑا۔ ٹھیک ہے، کھال یا چمڑا جلد کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور اجلد کا مطلب ہوتا ہے چمڑے پر مارنا یا کھال پر مارنا، ٹو فلاگ، کسی چیز، کوئی کھال ہے اس کے اوپر کسی چیز سے مارنا۔ تو یہاں پر فجلدو جو ہے حکم ہے، کمانڈ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد، پھر اجلدو، اب یہ پہلے تو ورڈ اینڈ ہو رہا ہے واو الف پر، جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا واو نون اونا، اونا کا مطلب ہوتا ہے پلورل، اسی طرح سے واو الف کا مطلب آخر میں پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، الا یہ کہ کہیں کہیں ایکسیپشن آ جائے کہ واو جو ہے اس کا روٹ لیٹر کا حصہ ہو،
وہ جب آئے گا تب ہم دیکھیں گے. واو الف کا مطلب ہوتا ہے پلورل, جمع. تو ہم ترجمہ کر لیں گے سب, پلورل کا ترجمہ کر لیں گے سب. تو پھر واو الف تم سب, کیونکہ یہ حکم ہے تو حکم ہمیشہ سامنے والے شخص کو دیا جاتا ہے, تو ہم نے تم اپنی طرف سے لگایا. تم سب کرو. ہم کبھی بھی کسی ایسے شخص کو حکم نہیں دیتے جو ہمارے سامنے موجود ہی نہ ہو. حکم ان کو دیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو. تو سامنے موجود ہونے والے کو ہم تم کہیں گے یا آپ کہیں گے, آپ سب یا تم سب. ٹھیک ہے, تو تم واو الف سب. جیم لام دال, جلد, جلد کا مطلب ہے کھال, اور اجلد کا مطلب ہے کھال پر مارو. پھر واو الف تم سب, اجلد کھال پر مارو. کیا مارو؟ کوڑے مارو, درے مارو یعنی کوڑے, ٹو فلاگ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زانی مرد, زانی عورت اور زانی مرد, پھر تم سب مارو کوڑے. کلن ہر ایک کو, کاف لام, لام روٹ لیٹر ہے اس کے. کل کا مطلب ہوتا ہے ایوری, ٹھیک ہے, ہر ایک. کلن ہر ایک, ہر, کلو کا مطلب ہوتا ہے ایوری, ہر. واحدن, واحدن یہ جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہے واو ہا دال. واو ہا دال, واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک, ون. ٹھیک ہے, کلو واحد ہر ایک, ایوری ون. ٹھیک ہے, کلو ہر, واحد ایک, من ہما, من اور ہما دو الگ الگ الفاظ ہیں. من حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, اور ہما اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. ابھی ہم نے دیکھا انزلناہا, اس کو نازل کیا, تو ہا جو تھا ایک کے لیے آ رہا تھا, لیکن ہما جو آتا ہے دو کے لیے آتا ہے. ہما مطلب ان دونوں, ٹھیک ہے, وہ دونوں. ہما وہ دونوں. من کا ترجمہ ہوگا سے, ٹھیک ہے, ان دونوں سے یا ان دونوں میں سے. کلن ہر, واحدن ایک, ہر ایک کو, من ہما من سے, ہما ان دونوں, ان دونوں سے یا ان دونوں میں سے, ہر ایک کو, ان دونوں میں سے ہر ایک کو کیا کرو, تم سب مارو. کیا مارو؟ کوڑے مارو. میعت جلدتن, وہ آگے آ رہا ہے, ہم ابھی دیکھتے ہیں, پہلے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. الزانیتو, زانی عورت, و اور, الزانی, زانی مرد, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. پھر واو الف تم سب, اجلد مارو, یعنی تم سب مارو, کلو ہر, واحد ایک, ہر ایک کو, من سے, ہما ان دونوں, ان دونوں سے یا ان دونوں میں سے ہر ایک کو مارو. میعتا جلدتن, میعتا کہا جاتا ہے 100 کو. اس کے روٹ لیٹر ہیں میم حمزہ یا. میم حمزہ یا میاں کا مطلب ہوتا ہے 100, 100. اور جلدتن, جلدتن کہا جاتا ہے جلد پر مارنے کی جو چیز ہوتی ہے اس کو جلدتن کہا جاتا ہے, یعنی کوڑا. ٹھیک ہے, جلدتن کوڑے کو کہا جاتا ہے, یعنی جو لیشز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. جیم لام دال اس کا روٹ لیٹر ہے, اور یہ بھی فیمینن ورڈ ہے, یعنی کہ مؤنث ورڈ ہے. کیسے پتا چلا مؤنث ہے؟ کیونکہ گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے, جلدتن یعنی کوڑے. تو 100 کوڑے مارو, زانی مرد, زانی عورت اور زانی مرد کو. پھر زانی عورت اور واو اور, الزانی زانی مرد, پھر واو الف تم سب, اجلد مارو, کلو واحدن ہر ایک کو, منہما ان دونوں میں سے, میعتا 100, جلدتن کوڑے, 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم, و حرف عطف ہے, کنجنکشن ہے, واو کا مطلب ہوگا اور, لا حرف نفی ہے, نفی مطلب نیگیٹو پارٹیکل ہے, لا کا ترجمہ ہوگا نہیں. تو جیسے لا الہ الا اللہ, لا کا ہر جگہ پر ترجمہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی اور دوسرا ترجمہ نہیں ہے. لا کا مطلب ہوگا نہیں, و اور, لا نہیں. تأخذہم, تأخذہم تا تم, یتان کا تا ہے, ابھی جو ہم نے پڑھا تھا, یا یعنی وہ, تا یعنی تم, الف یعنی میں, نون یعنی ہم. تو یہ یتان کا تا ہے, تو تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم. حمزہ خ زال اس کے روٹ لیٹر ہیں, اخذا اخذ کرو,
تا تم، اخذا اخذ کرو، کم تم سب، یو آل، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کم کا مطلب ہوگا یو آل، تم سب، و اور، لا نہیں، تا تم، اخذا اخذ کرو یا پھر پکڑو، ٹھیک ہے، پکڑو، کم تم سب، نہیں تم سب پکڑو، تم سب، سوری آگے دیکھیں رافتن ورڈ آ رہا ہے تو یہاں پر تا کا ترجمہ ہوگا وہ، ہم نے آگے کا ورڈ نہیں دیکھا تھا ابھی دیکھا، تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا یا جو ہے یتان جو ہے اس کے 4 ترجمے ہیں، یا تا الف نون، یا کا وہ میننگ ہوتا ہے، تا کا تم یا پھر وہ ہوتا ہے، الف کا میننگ ہوتا ہے میں، اور نون کا میننگ ہوتا ہے ہم۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یتان سے شروع ہو رہا ہے، تاخذو، تاخذو یتان سے شروع ہو رہا ہے، تو تا کے تو 2 ترجمے ہیں، تم ہے یا وہ ہے، تو اب ہم کیسے پتا کریں کہ تم لیں یا وہ لیں؟ تو اب یہاں پر ایک رول یاد رکھیں کہ جب بھی کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہو تو تا کا ترجمہ تم نہیں لیا جائے گا بلکہ وہ لیا جائے گا، کیونکہ یہ فیمینن ورڈ کی بات ہو رہی ہے، تم کو کینسل کر کے وہ لیا جائے گا کس صورت میں؟ جب کسی فیمینن یعنی مونس کی بات ہو رہی ہو۔ تو را فتن گول پر ہو رہا ہے تو اسی لیے یہ مونس ورڈ ہے، فیمینن ورڈ ہے، اسی لیے یہ تا کا ترجمہ وہ ہوگا، تم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آگے بھی چیزیں آتی رہیں گے تو ہم بات کو اور واضح کر لیں گے، ابھی اگر نہیں سمجھ آیا تو لیٹ اٹ بی، بس آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ تا کا ترجمہ کبھی تو تم ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے، تو یہاں پر تا کا ترجمہ وہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر فیمیل ورڈ آ رہا ہے، جب بھی کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہوگی تو تا کا ترجمہ وہ کر دیں گے، جب بھی کسی میل کی بات ہو رہی ہوگی تو تا کا ترجمہ تم کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو میل کے لیے تم کا ترجمہ ہوگا اور فیمیل کے لیے وہ کا ترجمہ ہوگا۔ تذکرون میں ابھی ہم نے تم پڑھا تھا کیونکہ اونا جو ہے میل کے لیے ہوتا ہے، اس لیے تا کا ترجمہ تم کر دیا تھا، یہاں پر را فتن فیمیل ہے اسی لیے تا کا ترجمہ ہم فیمیل میں وہ کر دیں گے۔ تا وہ، اخذا اخذ کرے، پکڑے، نہیں پکڑے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، کم یعنی یو آل، تم سب کو، اور نہیں وہ پکڑے تم کو، بہما، بی اور حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، ہما جو ہے، یہ جو ابھی ہما آیا تھا یہ وہی ہما ہے، ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں، ٹھیک ہے، ان دونوں، بی وتھ یا سے، ان دونوں کے بارے میں، بی جو ہے حرف جر ہے، اور بی کے ترجمے بہت سارے ہیں، بہت سارے ان دا سینس جیسے ہی ہماری اردو زبان میں ترجمہ بی کا فٹ ہو جائے ہم نے ویسے ہی بی کا ترجمہ کرنا ہے۔ بی کا ترجمہ ود ہوتا ہے، بی کا ترجمہ کبھی ان ہو جاتا ہے، کبھی ود ہو جاتا ہے، کبھی فرام ہو جاتا ہے، کبھی ساتھ ہوتا ہے، کبھی سے ہوتا ہے، تو جیسے بھی ہماری آیت میں جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں جیسا صحیح بیٹھ جائے گا ٹرانسلیشن میں بی کا ترجمہ ہم ویسے ہی کریں گے، تو یہاں پر بی کا ترجمہ ہوگا ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں کے متعلق، وہ اور، لا نہیں، تا وہ، اخذا اخذ کرے یا پکڑے، کم تم سب کو، بھی ہما، ہما ان دونوں، بھی متعلق ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں کے کن دونوں کے؟ الزانیۃ والزانیہ، یہ ہما جو آ رہا ہے ان دونوں کی طرف آ رہا ہے، یہ جو من ہما آ رہا تھا یہ ان دونوں کی طرف آ رہا تھا، یعنی زانی مرد اور زانی عورت، ان دونوں کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور نہ ہی وہ پکڑے تمہیں، تم سب کو، بھی ہما ان دونوں کے بارے میں، بھی بارے میں، ہما ان دونوں کے متعلق، رأفتن، را حمزہ فا، روٹ لیٹر ہے اس کے را حمزہ فا، ہم اللہ رب العزت کا ایک نام جانتے ہیں رؤوف، الرؤوف والرحیم، ہم پڑھتے ہیں نا رؤوف الرحیم، رؤوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رؤوف کا مطلب ہوتا ہے شفقت، مطلب شفقت کرنا، کسی کے لیے نرم ہو جانا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے شفیق، رفقت، رؤوف کہا جاتا ہے، مطلب شفقت کرنے والا، ٹھیک ہے، ترس کھانا، ترس کھانے والا، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں رؤوف کے، را حمزہ فا اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں، شفقت اور رحمت اس روٹ لیٹر کا ترجمہ ہے۔
یہاں پر کیا کہا گیا؟ اور نہیں وہ اخذ کرے یا پکڑے کم تم کو بھی ہما ان دونوں کے بارے میں، بھی بارے میں، ہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کوئی ترس، مطلب پکڑے ان دا سینس کہ نہیں آئے تم سب کو ان دونوں پر کوئی ترس. کب؟ جب تم ان کو 100 کوڑے مار رہے ہو تو کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. رأفتن، را حمزہ فا، اور یہ رأفتن فیمیل ورڈ ہے، گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس کا تا کا ترجمہ وہ کیا ہے. اور نہیں وہ پکڑے، نہیں اخذ کرے، نہیں کر دے کم تم کو بھی ہما ان دونوں کے بارے میں، نہ نہیں آئے تم دونوں کو ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کوئی ترس، کوئی ترس نہ کھاؤ، کوئی شفقت اور کوئی رحمت کرنے کی ضرورت نہیں ان پر. فی دین اللہ، فی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، فی کا ترجمہ ہوگا میں. دین، دال یا نون اس کے روٹ ورڈ ہے. دین کا مطلب ہوگا دین، راستہ. دین کے 3 ترجمے ہوتے ہیں. ایک جو ہم الحمدللہ رب العالمین میں یوم الدین پڑھتے ہیں تو وہ دین کا مطلب ہوتا ہے ججمنٹ، یعنی فیصلہ. ٹھیک ہے، ججمنٹ یعنی کہ حساب کتاب، جو جزا اور سزا ہوتی ہے اس کو بھی دین کہا جاتا ہے، ججمنٹ ڈے کو دین کہا جاتا ہے. پھر ایک دین ہوتا ہے مذہب یعنی ریلیجن، اور ایک دین ہوتا ہے طریقہ یعنی وے. تو 3 ترجمے ہو گئے. ایک دین کا مطلب ہو گیا ججمنٹ، ججمنٹ کا مطلب ہوگا جزا سزا. ایک دین کا مطلب ہو گیا ریلیجن، دیٹ مینس مذہب. اور ایک دین کا مطلب ہو گیا طریقہ، دیٹ مینس وے، کسی کا طریقہ، وے، ہے نا. تو یہاں پر جو فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یہاں پر جو دین ہے وہ مذہب کی بات ہو رہی ہے، دین اسلام کی بات ہو رہی ہے. فی میں دینی دین اللہ ہی، اللہ کے دین میں کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. ان اگر، اف ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر. انشاءاللہ میں ہم ان کہتے ہیں اف اللہ ول، ان اگر، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ان کا مطلب ہوگا اگر. کن تم 2 الفاظ ہیں. کن کے کن کے جو روٹ لیٹر ہیں کاف واو نون ہے، اور تم کا مطلب ہوگا تم کا مطلب ہی تم ہوتا ہے، اور کونا کا مطلب ہو جاتا ہے ٹو بی، ہونا. تو کن تم ہو، اگر تم ہو. ان اگر تم کن ہو، تم کیا ہو؟ تؤمنون، یہ یتان کا تا ہے، یتان کا تا ہے، تو تا کا ترجمہ ہوگا تم. کیوں تم کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ میل کی بات ہو رہی ہے، فیمیل کی بات نہیں ہو رہی ہے. فیمیل اور میل کیسے پتا چل گیا؟ اونا پر اینڈ ہو رہا ہے تو ہمیشہ میل ہوگا. تو تا یعنی تم. اونا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، تو ہم تو اونا کا ترجمہ کر دیں گے سب. آخر میں بچ جاتے ہیں ہمارے روٹ لیٹر حمزہ میم نون. امنا کا مطلب ہوگا ایمان. ٹھیک ہے، تو تم سب ایمان لاتے ہو. ٹھیک ہے، ان اگر کن ہو تم سب ہو. تؤمنون تا تم، واؤ سب، امنا ایمان لاتے ہو. باللہ، بی پھر سے حرف جر آ گیا پریپوزیشن، لیکن یہاں پہ بی کا ترجمہ ہوگا پر، اللہ پر، اللہ پر ایمان لاتے ہو. اگر تم ہو تم سب ایمان لانے والے اللہ پر. وہ حرف عطف ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور. الیوم الاخری، الیوم یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہے، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، ڈے. الآخر حمزہ خورا اس کے روٹ لیٹر ہیں، آخرا کا مطلب ہوتا ہے آخر، بعد میں آنے والا، تاخیر سے آنے والا، دیر میں آنے والا. یوم الآخر آخرت کا دن، ججمنٹ ڈے. ٹھیک ہے، الیوم الآخری لاسٹ ڈے، آخر میں آنے والا، آخری دن پر. اگر کن تم ہو تؤمنون تم سب ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَلْيَشْهَدْ، و حرف عطف ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور. لام یہاں پر دیکھیں سکون کے ساتھ ہے، تو جنرلی جب لام جب سکون کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے چاہیے کہ، شڈ، مطلب ایک حکم ہو رہا ہے، اس کو لام امر بھی کہا جاتا ہے. لام امر یعنی کہ جس میں کام کے لیے بولا جاتا ہے، کسی حکم کو دیا جاتا ہے. تو لام کے اوپر سکون کا ہم ترجمہ کریں گے چاہیے کہ، و اور لام ساکن چاہیے کہ، کیا چاہیے کہ؟
یعنی یہ جو ہے امپیریٹو لام ہے، امپیریٹو لام یعنی لام امر، ٹھیک ہے. تو حکم دیا جا رہا ہے و اور لام ساکن چاہیے کہ شہدا یشہد، یہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، ٹھیک ہے، یا یعنی وہ، یتان کا یا ہے تو یا کا ترجمہ ہو گیا وہ. شین ہا دال، شین ہا دال کا مطلب ہوتا ہے، شہدا کا مطلب ہوتا ہے گواہ ہونا. شاہد ہم کہتے ہیں نا عینی شاہد ہے، یعنی کہ چشمدید گواہ ہے، آئی وٹنس. تو آئی وٹنس یعنی شین ہا دال، شین ہا دال اس کے روٹ لیٹر بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے، گواہ. اور لام ساکن چاہیے کہ یا وہ شہدا گواہ ہو یعنی موجود ہو. جو گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے موقع واردات پر، جو موجود ہو، یا جو بھی سزا دی جا رہی ہو جگہ پر موجود ہو. تو کسی جگہ پر موجود ہونے کو اس چیز کی گواہی دینا، گواہی بن جانا ہوتا ہے، رائٹ. تو یہاں پر اور لام ساکن چاہیے کہ یا وہ شہدا موجود ہوں. کون موجود ہو؟ آگے آ رہا ہے. پہلے یہاں پر کس وقت موجود ہونے کی بات آ رہی ہے؟ عذابہما، عین زال با اس کے روٹ لیٹر ہیں. عذاب کا مطلب ہوگا عذاب، پنشمنٹ، سزا. تو عذاب یہاں پر سزا کی بات ہو رہی ہے. اور لام ساکن چاہیے کہ یا وہ شہدا موجود ہوں عذاب، عذاب سزا کے وقت. ہما، ہما مطلب ان دونوں کی، ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہوں. کون موجود ہو؟ طائفتن، طائفتن، طائفتن کا مطلب ہوگا توئے واو فا اس کے روٹ لیٹر ہے. توئے واو فا کا مطلب ہوتا ہے ایک گروپ، ایک پورے لوگ، لوگوں کا جتھا، ایک جماعت. طائفتن ایک جماعت، ایک گروپ، ایک گروہ. اور لام ساکن چاہیے کہ یا وہ شہدا گواہ ہو، موجود ہو عذابہما، ان دونوں کے عذاب یعنی کہ ان دونوں کے پنشمنٹ، ان دونوں کی سزا کے وقت. طائفتن، طائفتن ایک گروہ، ایک مطلب جماعت موجود ہو. من المؤمنین، من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، من کا ترجمہ ہوگا سے، فرام. المؤمنین یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ناؤن ہو جائے گا. ال کا مطلب ہوگا المؤمنین، مؤمنین اینا پر ختم ہو رہا ہے. اینا پر ختم ہونے والا ہر لفظ پلورل ہوتا ہے. تو تین چیزیں اب تک آ گئی ہیں، اونا، واو الف اور اینا. تو اونا اور اینا اور واو الف یہ سارے کے سارے پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، جمع کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. یہاں پر اینا آ رہا ہے، اینا کا مطلب ہوگا سب. حمزہ میم نون، امنا ایمان لائے ہو، ایمان والوں میں سے ایک گروہ کیا ہو. پھر اور چاہیے کہ وہ موجود ہو ان دونوں کے عذاب، ان دونوں کی پنشمنٹ کے وقت، ان دونوں کی سزا کے وقت، ایک گروہ ایمان والوں میں سے. اب ہم پوری آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں. الزانیتو زانی مرد، و اور الزانی الزانیت گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، زانی عورت. الزانیتو زانی عورت، و اور الزانی زانی مرد. فجلدہو فا پھر واولف تم سب، اجلد مارو. کلن واحدن ہر ایک کو، کلن ایک، کلن ہر، واحدن ایک، ہر ایک کو. من ہما من سے، ہما ان دونوں، ان دونوں میں سے ہر ایک کو مارو. کیا مارو؟ میعتا جلدتن، میعتا سو، جلدتن کوڑے، 100 کوڑے مارو. ولا اور نہیں، تأخذکم تا وہ اخذا اخذ کر لے، پکڑ لے، کم تم کو، اور نہیں تم سب کو تھام لے یا روک دے تم کو، بہما ان دونوں سے، بی سے، ہما ان دونوں، ان دونوں سے، ان دونوں کے بارے میں یا ان دونوں کے متعلق. رأفتن، رأفتن یعنی کہ ان کے اوپر ترس کھانا. اور نہ ہی روک دے تم کو ان دونوں سے ترس کھانے سے، ان دونوں پر ترس کھانے سے، یعنی کہ تم مارتے رہو 80 جب تک 100 کوڑے نہیں ہو جاتے. بالکل بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. فی دین اللہ، یہ اللہ کے دین میں ہے اور یہ اللہ کے دین کا حکم ہے. ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر تو تم ان تمام احکامات کو پورا کرو گے. وَلْيَشْهَدُوا اور چاہیے کہ وہ
موجود ہوں ان دونوں کے عذاب، ان دونوں کی پنشمنٹ کے وقت، طائفتن ایک گروہ ایمان والوں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا زانی عورتیں اور زانی مرد، پھر ان سب کو مارو، ہر ایک کو ان دونوں میں سے کیا مارو؟ 100 کوڑے، 100 کوڑے ان کو مارو، اور نہیں تم اخذ کرو، نہیں تم لو ان سے، تم سے، اور نہیں وہ اخذ کرے اور نہیں لے یا پکڑے، تم کو بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کوئی ترس، نہیں آئے تم کو ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی حرف جر ہے اس لیے ہم الٹا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دین میں جتنے بھی حرف جر ہوتے ہیں وہ الٹا پڑھے جاتے ہیں اردو میں۔ ان کنتم تؤمنون، اگر تم ہو ایمان والے، ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور چاہیے کہ وہ موجود ہوں ان دونوں کے عذاب کے وقت، ان دونوں کے پنشمنٹ سزا کے وقت، طائفتن ایک گروہ ایمان والوں میں سے، زانی عورت اور زانی مرد، پھر ان سب کو مارو، ان میں سے ہر ایک کو مارو، ان دونوں میں سے کیا مارو؟ 100 کوڑے، اور نہیں وہ اخذ کرے، نہیں وہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں ترس، نہیں تم کوئی کسی قسم کا ترس کھاؤ اللہ کے دین میں، اگر تم ہو ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر، اور چاہیے کہ گواہ موجود ہوں، اور چاہیے کہ موجود ہو ایک گروہ، ایک گروہ کیسا؟ ان کے گناہوں پر، ان دونوں کے سزا پر ایک گروہ موجود ہو مسلمانوں میں سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر زانی مرد اور زانی عورتوں کی سزا بتائی ہے۔ اس سے پہلے جبکہ سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی اور سورہ نساء نازل ہو چکی تھی، اس کے اندر فرمایا گیا تھا کہ سیکلیوژن، ان کو کیا کر دیا جائے؟ امپریزن کر دیا جائے، ہوم اریسٹ کر دیا جائے، ان کو اندر ہی بند کر دیا جائے جو زنا کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے کلیئر فرما دیا کہ اب ہاؤس اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اب ان کو گھروں میں سیلف مطلب ریسٹرین نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ زانی مرد اور زانی عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، اگر وہ کنوارے ہیں، تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، ٹھیک ہے۔ زانی مرد اور زانی عورتیں اگر کنواری ہے تو اس صورت میں ان کو کیا مارے جائیں گے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور نہیں تم ترس کھاؤ ان کی، یعنی کہ اگر وہ چیخیں چلائیں تکلیف محسوس کریں 100 کوڑے مارتے وقت، تو تم ان کے اوپر ترس نہ کھا جانا، ان کی آوازیں سن کر یا کسی سسک سن کر، تو تم ان کے اوپر ترس نہ کھانا، اور اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تم اپنا اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو تم نے ہرگز ان لوگوں پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آخرت پر، تو تم کیا کر دو گے؟ ان کو 100 کوڑے مارو گے، اور چاہیے کہ ایک گروہ وہاں پر موجود ہو جب ان کو کوڑے مارے جا رہے ہوں۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی سزا کیوں؟ بند کمرے میں بھی تو سزا دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس سے زنا سرزد ہو جائے، وہ کنوارا ہو یا کنواری ہو، تو ان دونوں نے اگر زنا کیا، تو پہلے تو زنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کا آپس میں مباشرت کرنا، حالانکہ وہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہے، یعنی کہ وہ نکاح کے عقد میں نہیں بندھے ہوئے ہیں، تو حرام مینز کے ذریعے سے ایک دوسرے کی قرب حاصل کرنے کو زنا کہا جاتا ہے۔ اب زنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو حرام قرار دیا، اور پھر ہم پہلے پڑھ بھی آ چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو چھوٹے موٹے ایکٹس جو اکسا سکتے ہیں زنا کی طرف، تو ان تک سے کیا کرو؟ پرہیز کرو۔ تو یہاں پر زنا کے بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی، آنکھوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، اور زبان کا زنا، بہت سارے زنا ہے، لیکن جو اس کی ایکسٹریم شکل ہے، یعنی جو اس کی بالکل مکمل شکل جو زنا کی ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ بغیر زن و شو کے تعلق کے، یعنی کہ
جب نکاح نہیں ہوا ہے اس کے بغیر کیا کر لینا، آپس میں تعلق قائم کر لینا. اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ ایسے زانی جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے تھے، اور ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو، یعنی کہ اس مرد کو بھی اور اس عورت کو بھی، دونوں ہی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور 100 کوڑے مارنے کی صورت میں اگر وہ کسی قسم کی وہ مانگتے ہیں کہ بھائی معاف کر دو یا کچھ کر دو، تو معافی وہ مانگتے رہیں اللہ رب العزت سے، توبہ وہ کرتے رہیں، اللہ توبہ قبول کر لے گا. لیکن یہ سزا اللہ نے کمپلسری کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھنونے کام کی روک تھام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو 100 کوڑے لگوائے. تو 100 کوڑے کھانا کوئی آسان بات نہیں ہے. کوئی تو مطلب اتنی، اگر یہ شدت سے جب لگتے ہیں کوڑے تو کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، اتنی شدت والی سزا ہے. اب یہ شدت والی سزا ہمیں تو لگے گا بڑا انہیومین سا یہ ایکٹ ہے، اور کتنی مطلب تکلیف دہ پنشمنٹ ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ پھانسی دے دی جاتی. تو یہ اتنی تکلیف دہ پنشمنٹ یوں ہے کہ اتنا ہی مطلب سنگین وہ جرم ہے. جس قدر گریوٹی جرم میں ہوگی، جس قدر گریوٹی کرائم میں ہوگی، اسی قدر گریوٹی اس کی پنشمنٹ میں ہوگی. تو کرائم اور جو اس کی پنشمنٹ ہے should be in the same level. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو جرم ہے وہ بہت سنگین ہے اور اس کی سزا بالکل معمولی سی ہے تو ہر کوئی وہ جرم کرتا پھرے گا. اور کیا کرے گا، اس سزا کہے گا کہ بھائی ہم تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے، وہ جرم پہلے کر لیں، وہ گناہ پہلے کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قدر وہ سخت ناپسندیدہ گناہ ہے، اس کے مطابق اللہ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں. 100 کوڑے مارتے وقت ان کو کیا کیا جائے گا، ان پر ترس نہیں کھایا جائے گا، چاہے وہ کتنا چیخے چلائیں، روئے، ہاتھ جوڑے، آپ نے اس پر ترس نہیں کھانا. تیسری چیز کہ وہ کام لوگوں کے سامنے ہوگا، ایمان والوں کی ایک جماعت ان کو کوڑے کھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس کی گواہ بنے گی. اب یہ گواہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بند کمرے میں سزا دے دی جاتی. یہ بند کمرے میں سزا اس لیے نہیں دی گئی تاکہ لوگ ایک قسم سے ایڈمونیشن حاصل کریں، ایک طریقے سے ان کے لیے ڈیٹرنٹ ہو جائے، ایک طریقے سے اس گناہ کی روک تھام ہو جائے کہ لوگ اگلی بار وہ گناہ دہرانے سے پرہیز کریں کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں جن کو سزا مل رہی ہے. کہ ایک مرتبہ انسان سوچے گا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو جائے گا نعوذ باللہ، تو مجھے بھی اس قدر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ لوگوں کے سامنے، کیونکہ جب جتنے لوگوں کے وہ سامنے کھڑا ہے تو وہ تو بات ان تک تو نہیں رہے گی، سب جگہ پھیل جائے گی. اور ہر اس کا جو جس محلے میں جس جگہ پر رہ رہا ہے تو وہ سارے لوگ جانیں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا اور یہ حرام اپنی شہوتیں پوری کر رہے تھے حرام طریقے سے. یہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئے یہ لوگ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر گواہ کھڑے رکھنے کے لیے اصل ریزن ہی یہی ہے کہ لوگ پھر اس گناہ کو نہ دہرائیں. اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جس جگہ پر، جن اسلامک کنٹریز میں یہ قوانین ہیں، وہاں پر کس قدر اس گناہ کا سرزد ہونا کم ہو گیا ہے، کنٹرولڈ ہے، ویری مچ کنٹرول. جس طرح ہماری کنٹری میں نہیں ہے اور دوسری کنٹریز میں نہیں ہے، لیکن جس جگہ پر یہ شرعی قانون نافذ کیے جاتے ہیں وہاں پر یہ سارے گناہ بھی نہیں ہوا کرتے. بہت معمولی سے یا ریئرلی، شاذ نادر کبھی ہو جاتا ہے، لیکن جنرلی نہیں ہوا کرتا جس قدر یہ عام ہے ہمارے ملکوں میں. تو اللہ نے فرمایا کہ گواہ بھی بنائے جائیں گے اور ترس نہیں کھاؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی اگر تم ترس کھا رہے ہو تو تمہارا ایمان مشکوک ہے، تمہارا ایمان ڈاؤٹ فل ہے، تم اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اگر تم اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم کو کیا کرو گے؟ نافذ کرو گے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا ترس کھانے کی، ان پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کن لوگوں کی سزا بتائی گئی ہے؟ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں. ہاں البتہ اگر شادی شدہ لوگ کیا کر جائیں، زنا کر لیں، تو پھر ان کی جو سزا ہے وہ سنگسار کر دینا ہے، رجم ہے یعنی سٹوننگ، پھر ان کو پتھر مار مار کر مارا جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ شادی شدہوں کی سزا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی مرد، زانی عورت اور زانی مرد
پھر ان سب کو مارو، ہر ایک، پھر تم سب مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے، منہما ان دونوں میں سے، میعتا 100، جلدتن 100 کوڑے، ولا و اور لا نہیں، تأخذکم تا وہ رافتن فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ کیا ہے، وہ اخذا اخذ کرے پکڑے آئے، تم کو، اچھا اخذا جو ورڈ ہے نا، اخذا حمزہ خوازال، اس کا ترجمہ جب کریں گے نا ہم اپنی زبان کے حساب سے اس کا بھی ترجمہ چینج کر سکتے ہیں۔ اخذا کے ترجمہ کبھی پکڑنا ہوتا ہے، کبھی اخذ کرنا ہوتا ہے، کبھی لینا ہوتا ہے، کبھی اب جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے اخذا کا کہ نہ کھاؤ، نہ آئے، یہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، آنے کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، کھانے کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اخذا میں، و لا نہیں تا وہ اخذا اخذ کرے یعنی کہ نہیں آئے، تم سب کو، بہما ان دونوں سے یا ان دونوں کے بارے میں، بی سے ہما ان دونوں کے بارے میں یا ان دونوں پر، رأفتن کوئی ترس نہ آئے تم سب کو، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان اگر تم ہو، تؤمنون تا تم وانو سب امنا ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو اللہ پر، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر اگر ایمان رکھتے ہو، تو چاہیے کہ وہ گواہ بنا لے، یعنی کہ پھر وہ موجود رکھیں ان دونوں کے عذاب، ان دونوں کی سزا کے وقت، ایک گروہ کو ایمان والوں میں سے ایک گروہ وہاں پر موجود رہے سزا دیتے وقت۔ زانی عورت اور زانی مرد پھر تم سب مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ ہی وہ اخذ کرے، نہ ہی پکڑے، نہ ہی آئے تم کو ان دونوں پر کوئی ترس اللہ کے دین میں، اگر تم ہو ایمان والے، ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور چاہیے کہ وہ گواہ یعنی کہ موجود ہوں ان دونوں اور چاہیے کہ وہ موجود ہوں ان دونوں کے سزا کے وقت، ان دونوں کے عذاب یعنی سزا کے وقت، ایک گروہ ایمان والوں میں سے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے ایک گروہ وہاں موجود ہو۔ الحمدللہ یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم دونوں آیتیں ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، سورۃ انزلناہا، سورہ نور، نازل کیا ہم نے اس کو یعنی سورہ نور کو، وفرضناہا اور فرض کر دیا ہے ہم نے اس کو، وانزلنا اور نازل کر دیا نہ ہم نے، فیہا اس میں کس میں، اس سورت میں، آیات بینات واضح آیات، واضح ورسز، لعلکم تاکہ تم، شاید کہ تم، تذکرون تا تم وانو سب ذکرہ نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، پھر تم سب مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، سوائے 100 کوڑے، اور نہیں وہ اخذ کرے اور نہیں وہ اخذ کرے، نہیں آئے، اخذ کرے یعنی آئے کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور نہیں وہ آئے تم پر، اور نہیں آئے تم کو ان دونوں پر، رأفتن کوئی ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، اگر تم ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تأخذکم اور نہیں تا وہ، اخذ کرے پکڑے آئے، تم سب کو، بہما ان دونوں پر، رافتن کوئی ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں تم کو ان پر کوئی ترس نہیں کھانا چاہیے، اگر تم ہو ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور چاہیے کہ وہ گواہ بنا لے یعنی موجود ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت، ایک گروہ اسلام
مومنوں سے، ایمان والوں میں سے ایک گروہ وہاں پر موجود ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر الحمدللہ ہم نے 2 آیتیں مکمل کی. کل انشاءاللہ آگے کی فردر آیات دیکھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر و آیات الحکیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح سے اس سورہ کو ہم پر فرض کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنا آسانی اس میں عطا فرما دے، اور ہم سارے ہی قرآن پر اللہ رب العزت عمل کریں، اور وہ عمل تیرے بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.